बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 11 दौरे कुरान। तो यहाँ पे जो बात हो रही है सबसे पहले वो ये है कि मुनाफ़िकीन के उज़र की तो काबिल कबूल नहीं, क्योंकि उनके पास जिहाद में शिरकत ना करने के लिए सिर्फ बहाने हैं, हकीकी उज़र नहीं। तो तकरीबन 82 अफराद के बारे में नामों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई कि ये पक्के मुनाफिक हैं। फिर बात हो रही है अल्लाह की रज़ामंदी की। महाजिर वो जो हिजरत करने वाले हैं अल्लाह के दीन के लिए, और अंसार वो जो उनकी मदद करने वाले हैं या दीन के लिए मदद करने वाले हैं। महाजिर और अंसार में से सबसे पहले सबकत करने वाले और इखलास के साथ उनकी पैरवी करने वालों के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की खुशखबरी है और उनके लिए खास जन्नतें हैं। फिर बात हो रही है जी मिले जुले आमाल की। जिनके अमाल सालिहा और गैर सालिहा मिले जुले हों तो वो सदका देकर अपनी तत्हीर करवाएं। मस्जिद की बुनियाद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाना ताकि अजर मिले, इखलास के बग़ैर कोई अमल कबूल नहीं। अल्लाह से सौदा जानो माल से अल्लाह की राह में क़िताल का बदला जन्नत है। मुहाजिरीन की जमात सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, क्योंकि मरते दम तक अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए तलवारें उनके कंधों पर रहीं। तो हास मोमिन, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की तारीफ़ करने वाले, रोज़ा रखने वाले, सियाहत करने वाले, रुकू सुजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले, हुदूदुल्लाह की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हास मोमिनीन में से बना दे। आमीन। 3 सहाबा की बात हुई जिन्होंने जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उन्होंने थोड़ी सुस्ती की, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि सुस्ती दिखाने पर मौशती बाइकाट की शक्ल में अल्लाह की गिरफ्त हुई। तो 50 दिन के बाद जो है तौबा कबूल हुई और फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही नहीं करनी चाहिए। नेकी का मौका मिलते ही हमें नेकी कर लेनी चाहिए, ना कि नेकी का मौका मिले और हम सुस्ती करके उसको अपने हाथों से ही गंवा दें। तो हमें ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। तो दीन में समझ, इल्म दीन की खिदमत के लिए भी, इल्म दीन की खिदमत के लिए भी कुछ लोगों को निकलना है और दीन में समझ बूझ हासिल करना और अपने इलाकों में जाकर लोगों को बुरे कामों से बचाने की कोशिश करना और अल्लाह से डरने की तालीम देते रहना भी हमारा काम है, क्योंकि हमें ये बोला गया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या होता था, उनकी एक तड़प हुआ करती थी इस पर, उनकी तड़प होती थी और वो हरीस होते थे इस बात पर, यानी कि उनकी हदायत पर हरीस होते थे कि जल्द अज जल्द ये लोग जो है वो ईमान ले आएँ, मोमिनों की तकलीफ़ें गिराएँ। यानी उनके कोशिश उनकी यही रहती थी 100% के जितनी जल्दी हो सके ये हदायत के रास्ते पे आ जाएँ, ये ईमान ले आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर शफ़ीक और मेहरबान भी होते, लेकिन उनकी हदायत के भी हरीस होते। तो फिर अल्लाह ताला पर भरोसे के लिए हमें हमेशा दुआ भी मांगनी चाहिए, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और फिर दुनिया में भी राज़ी रहना चाहिए, और दुनिया पर राज़ी अल्लाह की मुलाकात की तो ना रखना है। यानी दुनिया पर राज़ी इस तरह से होना है कि जो अल्लाह ने दिया अल्लाह का शुक्र है, दुनिया की तलबी ना हो, उसमें कसीर ऑफ दुनिया ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अल्लाह की मुलाकात की अगर तवक्को ना रखें, पूरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की तलबी पर हो और मुतमिन हो जाएँ कि हाँ हम तो दुनिया पे हैं, हम तो ठीक रास्ते पे हैं, भाई हमें तो कुरान की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की ज़रूरत नहीं, हदायत की कोई ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, दुनिया ही दुनिया, हमारी यही जन्नत और यही जहन्नुम है, खा लिया तो जन्नत, ना खाया तो जहन्नुम, यही दुनिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस यही जीना है। तो अगर उसने ये यकीन रखा कि हमें अल्लाह से मुलाकात की कोई तवक्को नहीं है, तो गोया उसका ईमान भी ज़ाया। तो इसलिए हमें सिर्फ़ दुनिया पर नहीं राज़ी रहना, बल्कि दुनिया पर इस तरह से राज़ी रहना है जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र और शुक्र अदा करें, लेकिन तैयारी अपनी आखिरत की करें ताकि हमें आखिरत मिल सके, ना कि दुनिया मिल सके। फिर बात हो रही है जी सिफ़ारिश की। तो यहाँ हम किसी को भी सिफ़ारिश देते हैं, ये लो भी मेरी सिफ़ारिश है, फ़लाँ मेरे बेटे से कत्ल हो गया तो लो मेरे बेटे को छुड़वा दो, या जज बिक जाता है सिफ़ारिश पे, या ज़ालिमों के साथ का
لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، وہ ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، مظلوم بیچارہ ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ قیامت والے دن، آج تو ہم سفارش دے لی، جیسے ابھی میں سفارش دوں جی میرے بیٹے کے نمبر اچھے نہیں آ رہے، بورڈ کے پیپر میں پاس نہیں ہو رہا، میں 2 3 4 لوگوں کو خرید لوں، پیسے دے دوں اور سفارش دے کے اپنے بیٹے کو پاس کروا لوں، چاہوں تو ٹاپ بھی لے آؤں، فرسٹ پوزیشن بھی دلوا دوں۔ لیکن قیامت والے دن کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی ہدیہ، کوئی ہبہ، کوئی تحفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں ایسے کسی سفارشی کا وجود ہی نہیں ہوگا جو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر دعائیں جو ہیں ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع دے دے گا، یہ ہمارا فائدہ کر دیں گے، پیر صاحب، مولانا صاحب، فلاں صاحب، تو ان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی وجود ہی نہیں ہے آخرت کے دن، تو ہم کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں آخرت میں جب ہے ہی نہیں کہ کوئی سفارش دے کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو ہم کیسے، کتنی جرت ہے ہماری کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ کسی نے کام نہیں آنا۔ تو ہم کیوں نہ وہی کام کریں جو ہمارے کام آنے ہیں، کیوں نہ ہم اسی رب کو پکاریں جس نے کام آنا ہے، کیوں نہ ہم وہ نیکی کے اعمال کریں جو ہمارے اللہ نے دیکھنے ہیں، جو اللہ قبول کرے گا۔ تو ہمیں بجائے اس کے یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ جگاڑ لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، ہمیں فلاں بخشوا دے گا، فلاں ایسا ہوگا، ہم بخشے بشائے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت کے آپ نے جنت میں جانا ہے، جنت میں ضرور جانا ہے، بٹ اپنا خمیازہ بھگت کے جانا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سفارشیں قبول نہیں ہونی، اس دن صرف اور صرف اللہ کی رحمت حاوی ہوگی۔ اللہ جسے چاہے گا اسے معاف کرے گا، جسے چاہے گا اللہ اس کی پکڑ کر لے گا۔ پھر بات ہوئی شدید مصیبت کی، جسے نجات کے لیے خالص ہو کر اللہ کو پکارنا اور مصیبت ختم ہونے پر دوسروں کو شریک کر لینا۔ جیسے کہ نجات ملی، ابھی ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، شکر جب ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی، ابھی ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو ہم خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کر دے۔ اور جب کھانے پینے کے لالے ختم ہو گئے، جب تھوڑی آسانی ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے وہ میری فلاں نے پیسے بھیج دیے، فلاں نے پیسے بھیج دیے، اللہ کا شکر نہ ادا کریں۔ تو کتنی بری بات ہے کہ ہم اپنے اس رب کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف وہ چلے جائیں، یعنی کہ مصیبت میں ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، جب مصیبت ٹل جائے تو میں کریڈٹ خود کو دے دوں، میں نے اپنی سمجھداری سے کام لیا ہے، میں نے یہ کیا، تب میں جا کے اس میں کامیاب ہو گیا۔ لا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کا رب دینے والا ہے، تکلیف بھی رب دیتا ہے اور تکلیف کو دور بھی رب ہی کرتا ہے، خوشی بھی رب ہی دیتا ہے، بے شک۔ اور جب ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تو وہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، کھانا پینا، دکھ مصیبت، خوشی غم، سب چیزیں۔ پھر ہے جی شفا، پہلے بھی بتایا قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، اور قرآن کا علم اور اس پر عمل مومنین کے لیے تمام بیماریوں سے شفا ہی شفا ہے، اور اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس کے اندر جادو سے بچنے کی آیات ہیں، آپ سورہ رحمان سنیں، آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، آپ سورہ یاسین پڑھ کے بچے کو دم کروائیں، ان کا حفظ اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے وظائف ایسے ہیں جن کو آپ شفا کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو اللہ اس میں شفا دیتے ہیں۔ پھر ہے جی خوش ہو جانا، قرآن مجید کا ملنا اللہ کا فضل، رحمت اور ہر نعمت سے بہتر ہے، اس لیے اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ پھر بات ہوئی اولیاء اللہ کی، یعنی اللہ کے دوستوں کی، تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے خوف اور غم سے بے نیاز لوگ ہوں گے۔ تو جادو کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی، قرآن کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن سچ ہے اور جادو جھوٹ ہے، باطل ہے۔ تو اگر آپ ان کی آیات کو پڑھیں گے، آیات شفا کے نام سے بھی ہیں، میرے پاس اس کا پورا ایک کارڈ بھی ہے، آیات شفا کے نام سے ہیں، بیماریوں سے شفا، جادو، جنات، شیاطین سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ تو چھوٹا چھوٹا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔
جس میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے 64 ہے، سورۃ البقرہ کی 255 آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 285 سے 86 ہے، سورۃ آل عمران کی 18 سے 19 ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ الاعراف کی 54 to 56 ہے، سورۃ الاعراف کی 117 سے 122 ہے، سورۃ یونس کی 81 to 82 ہے، سورۃ طٰہٰ کی 69 ہے، سورۃ المؤمنون کی 115 سے 118 ہے، سورۃ الصافات کی 1 to 10 ہے، سورۃ الاحقاف کی 29 سے 33 تک ہے، سورۃ الرحمن کی 33 سے 36 تک ہے، اور سورۃ الحشر کی 21 سے 24 تک ہے، اور یہ آیات شفا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے گھروں میں مساجد، مشکل حالات میں گھروں کو ہی مساجد بنا کر نماز پڑھنا، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا، جیسا کہ کووڈ کا وقت آ گیا اور تب ہم نے گھروں کو ہی مساجد بنا لیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری مساجد کو بھی آباد کر دے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو گھروں کو مسجدیں بنا لیجیے۔ اور پھر موت کے وقت کا اسلام قبول نہیں، کیونکہ فرعون بھی ڈوبتے وقت اقرار کیا، اس نے بھی بولا لا الہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آلانا، اب تو کہتا ہے اب نہ میں مانوں تیری بات۔ تو موت کے وقت کبھی بھی ایمان قبول نہیں ہوتا، اسلام قبول نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے ہم نے تیاری کر لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم کسی قسم کا نشان عبرت نہ بنے، جیسا کہ فرعون کو نشان عبرت بنا دیا، اس کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی مثال۔ پھر بات ہو رہی ہے قوم نوح کی، تو اپنے نبی کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے جو ساتھی تھے ان کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ قوم یونس کی بات ہو رہی ہے، تو عذاب آنے سے پہلے انہوں نے اپنی غلطی جو ہے مان لی، تسلیم کر لی، جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ بات ہو رہی ہے جی شکی لوگوں سے اعراض کی، خالص ہو کر اللہ کی عبادت پر جمے رہنا اور دین میں شک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور سے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جب حق آ گیا قبول کرنے میں اپنا فائدہ ہے اور بھٹک جانے میں بھی اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے استغفار کے فائدوں کی، تو گناہوں کی معافی، رزق کی فراوانی اور فضل کا ملنا استغفار کے فوائد میں سے ہے۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، پہلی چیز آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسری چیز اللہ تعالیٰ رزق آسمان سے زمین سے آپ کو اس جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، وہ بڑھا دیتے ہیں تمہارے اموال کو، اولاد کو، باغات دیتا ہے، نہریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کو عطا کرتا ہے جو استغفار کے عوض دی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ امام حنبل والا واقعہ، وہ استغفار کرتا تھا نان بائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے تھے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ اپنی لائف میں استغفار کا ورد رکھیے۔ تو اس پارے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے آئیے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔